अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और इस खिताब में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। एक, जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया, असम्बलियों को बहाल करार दिया गया, उसके हवाले से उन्होंने अफसोस का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो इस फैसले को कबूल करते हैं। दूसरा, जो मुतनाज़ा सिफारती मरासला है जिसके ऊपर बहुत अरसे से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं कि उन्हें एक बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत से हटाया जा रहा है, तो आज उन्होंने खुलकर उस मुल्क का नाम भी लिया और बाकायदा तौर पर बताया कि ये धमकी, ये जो साजिश है उसकी असल वजह क्या है। और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका बुनियादी तौर पर उनके बकौल ये जो तहरीक अदम एतमाद है या उनको हटाने के हवाले से जो भी साजिश हो रही है उसके पीछे अमेरिका। और तीसरा, आई थिंक जो सबसे बड़ी हाईलाइट है और वो ये है कि लगता ये है कि वो कल के बाद से अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखते, क्योंकि जब उन्होंने कहा, ये जरूर कहा कि वो कोट एंड कोट के एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है उसको तस्लीम नहीं करेंगे और उसके हवाले से पुरअमन एहतजाज करेंगे। और इतवार के रोज इशा के बाद उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि वो मुल्क भर में निकलें और जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज करें। तो शहबाज, ये बड़ा वाज़ेह है कि शायद लगता है कि बिलाखिर आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तहरीक अदम एतमाद को लेकर के, जो बैरूनी साजिश के, जो अभी भी वो कन्विंस्ड हैं, लगता ये है कि फाइनली शायद वो इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि कल जो भी फैसला आता है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उसको वो उन्होंने रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कामरान, इनकी ये वाली स्पीच है, इसको पिछले सील से आप जो स्पीच है उससे कैसे कंपेयर करेंगे? देखें, वैसे तो अभी भी वो डिफाइंड नजर आ रहे थे, लेकिन अगर आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दो, कि वो चाहते थे कि जो अगेन उनका जो फोकस था वो था उसी बैरूनी साजिश के हवाले से, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है, और वो चाहते थे कि अगर उसके अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व ना होते और इस तरह की सेंसिटिविटीज ना इन्वॉल्व होती, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो जो डिप्लोमेटिक केबल है, वो सिफारती मरासला है, वो कौम के सामने रखें और लोगों को बताएं कि उनके खिलाफ किस तरह की साजिश हो रही है। लेकिन एक बात, जब उन्होंने एक स्टेप अप किया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका का नाम लिया, अपने दो जो पार्टी के रुकन थे उनका नाम लिया, कि उनसे भी जो अमेरिकी सिफारतकार हैं कुछ माह पहले वो उन्होंने मुलाकातें की और उनसे कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो फोकस उनका अमेरिका के इसका मतलब यह है कि जो आज ब्रीफिंग हुई है काबीना को, गालबन जो ज़राए से खबरें चली हैं कि फॉरेन ऑफिस ने भी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री ने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को यह मशवरा दिया कि इन चीज़ों को पब्लिक करना ठीक नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कोई एक एडवाइस है, सेन एडवाइस उनको मिली है, एक तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और एक हद से ज्यादा वो आगे नहीं। लेकिन होल्ड ऑन करें यहाँ पे, देखें इससे पहले जो काबीना ने जो फैसला लिया है उन्होंने ये कहा है कि ओरिजिनल तो जो केबल है वो तो जाहिर है कि आप पब्लिक नहीं कर सकते, जो एक्सेस है वैसे भी पाकिस्तान में 10-12 लोगों के पास होता है वो जो केबल ओरिजिनल होती है, लेकिन जो उसके कंटेंट्स हैं उसकी कॉपी या जो मवाद है वो वफाकी काबीना ने फैसला किया है। खुद फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वो नेशनल असम्बली के मेंबरान के सामने रखेंगे। अब इसके हवाले से भी ये जब फैसला लिया गया है कि कंटेंट्स अगर आप शेयर करेंगे, तो हमारे ज़राए ने बताया कि दफ्तर खारजा के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न पाया जाता है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। एक किस्म का वो कह रहे हैं कि दफ्तर खारजा के अंदर एक रिवोल्ट है। वो कह रहे हैं कि तारीख में इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो भी डोमेस्टिक हालात रहे, फॉरेन ऑफिस को सियासी मामलात में ड्रैग नहीं किया गया। आप एक बहुत इमरान खान दे रहे हैं कि इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर एक रिवोल्ट है और वहां पे कंसर्न पाया जाता है, जो कि बात पहले भी हो रही थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल इंक्रीज हो गया। 2 रोज पहले मैंने ये जब ट्रिब्यून के अंदर स्टोरी की कि दफ्तर खारजा के अंदर एक गम गुस्सा पाया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म और ये जो गवर्नमेंट है ये एक सिफारती मामले को अपने जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज प्रोग्राम में आने से पहले मेरी कुछ जो ज़राए हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो स्टोरी है, जो इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर जो कंसर्न है, आपकी जो स्टोरी के अंदर जो रिफ्लेक्ट आपने किया उसको मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ। तो ये इस वक्त जो दफ्तर खारजा के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि उनका कहना ये है कि इससे आप मैसेज क्या दे रहे हैं, खास करके जो जूनियर डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना है, कि आप एक ऑनेस्ट और कैंडिडेट ओपिनियन जो है
وہ اپنی حکومت کو اسٹیٹ آف پاکستان کو نہ دیں, کیونکہ اگر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل اس ایشو کو تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک چیزیں جو ابھی وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب تھا اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو ان کی جو اسٹریٹجی پہلے بہت ایک اوفینسو کے اوپر وہ چلے گئے تھے, اور جس میں اپیرنٹلی وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر گئے, اور ان کا جو ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا ان کے خلاف آیا. اس کے بعد جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید وہ ایک تو آج رات اناؤنس کر دیں کہ اس کیبل کو وہ پبلک کر دیں گے, وہ نہیں ہوا. دوسری ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید وہ ریزائن کر دیں, وہ بات بھی آج دن میں جو ذرائع سے خبریں چلیں کہ وہ ریزگنیشن والی بات بھی آؤٹ آف کویسچن ہو گئی ہے. تو اب اس وقت ان کا یہ لگا ہے 2 کام اپیرنٹلی انہوں نے کیے کہ یوتھ جو ہے, جو پی ٹی آئی کا جو سرمایہ تھا, آلدو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں ہوا پچھلے 3.5 سال میں جب ان کی حکومت تھی, تو ایک تو انہوں نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یوتھ باہر نکلے, یوتھ ہے جو ملک بچائے گی, لوگ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. دوسری بات ان کا بڑا کیلکولیٹڈلی انہوں نے کیلکولیشن کے ذریعے اپنی ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. اب شہباز شریف لیڈ جو بھی اگر گورنمنٹ ہوتی ہے, اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کے اگینسٹ, تو جو 3-4 بڑے کام تھے جو پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر جائیں گے یا اپوزیشن کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر انہوں نے ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ وہ نہیں کرنے دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہ اس کو ریورس نہیں کرنے دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن, اس کو ہم ختم نہیں کرنے دیں گے. اور تیسری بات کہ اوورسیز ووٹرز جو ہیں ان کا جو ووٹنگ کا رائٹ ہے یہ ختم نہیں کرنے دیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ تو بڑا واضح ہے. آئی تھنک مجھے جو سب سے بڑا کنسرن تھا نا کہ وہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے, اور وہی ان کا سارا فوکس ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک سٹیپ آگے نہیں چلے گئے کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف ہوں گے, لیکن اب وہ کام نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ایکسپٹ کیوں کیا ہے, کیونکہ دیکھیں دو کہ انہوں نے جو لاسٹ سنڈے کو جو ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی کنٹروورشل, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو یونینیمس ججمنٹ دی, تو اس کے بعد اگر یہ اس جو فردر اگر کوئی اس طرح کی ڈیفائنس دکھاتے تو پھر یہ ممکن تھا, کیونکہ ان کے خلاف لائف ٹائم ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے تھے. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے آپ اوپنلی وائلیٹ کریں گے پہلے تو آئین کو, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کو. اور جو میری اپنے ذرائع سے بات ہوئی کہ اگر وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرپٹ کرتے ہیں, کیونکہ اب تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ہے, ان کو پابند کر دیا ہے کہ حکومت کو کہ انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے. اور اگر اس کے اندر وہ ڈسٹرپشن کرتے ہیں, تو میری کسی ذمہ دار ذرائع سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک آرٹیکل 190 بھی ہے, اور اگر آرٹیکل 190 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو لگے کہ وفاقی حکومت یا کوئی بھی ان کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کر رہی, تو 190 انووک کر کے وہ افواج پاکستان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انشور کریں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو شاید ان کو میسج سپریم کورٹ کی مدد کے لیے بلایا جا سکتا تھا, اور شاید ان کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ انف از انف ایک پروسیس ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ اپنی جگہ پہ کہ ان کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے. میری آج بھی جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کنونسڈ ہے کہ بیرونی سازش کے, امریکی دھمکی کے, یا اس طریقے عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ یا کوئی اور طاقت ہے, اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے. دفتر خارجہ کے اندر بھی یہی موقف ہے کہ یہ ایک روٹین کی کیبل تھی, دو کہ لینگویج ضرور ہارش تھی لیکن اس کے اندر کوئی کانسپریسی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو اور میں نے یہ سوال بھی کیا کہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باقاعدہ پبلکلی آ کر کے اس کو ڈینائی کیوں نہیں کرتی. تو آگے سے جواب مجھے یہ ملا کیونکہ وزیر اعظم شاید اب کچھ دنوں کے مہمان ہے, اقتدار ان کے پاس نہیں رہے گا, تو جو عسکری قیادت ان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتی, ورنہ اس بارے میں وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ ایک وہ سیاسی آبجیکٹیو کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی کانسپریسی کی آپ کی جو بات کا جو دو ابھی تک اس کی جو چیزیں نکلی ہیں آپ کی کنورسیشن سے, ایک تو یہ کہ فورن آفس کے اندر اس کے اوپر کافی ریزنٹمنٹ, اسٹرانگ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک پیور پروفیشنل میٹر کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کر رہے ہیں. دوسرا کہ اسٹیبلشمنٹ, جو کہ آپ کو پتہ 2 دن پہلے ایک اپیل بھی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آئے اور بتائیں کہ کس حد تک انہوں نے جو کمیٹی نیشنل سیکورٹی کی وہاں پہ اس چیز کو انڈورس کیا تھا, لیکن وہ نہیں آئے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرائم منسٹر کو بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. ایک اور بریک بھی لیتے ہیں, اور ایک اور جو سب سے بڑی انڈیکیشن ہے کہ آج وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس جو بیرونی سازش ہے اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا انہوں نے اعلان کیا, اور اس کے لیے انہوں نے اپوائنٹ کیا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کو. تو کچھ دیر کے بعد ہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے معذرت کر لی. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کہیں سے کہا گیا کہ آپ اس جھمبیلے میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, دفتر خارجہ ہے,
ان کا بیرونی سازش کے حوالے سے جو موقف ہے وہ یکسر مختلف ہے جو وزیراعظم عمران خان یا ان کے وزراء کہتے ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم عمران خان کا جو تھوڑی دیر پہلے خطاب ہوا اس پر اپوزیشن جماعتوں کا کیا رد عمل ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر پرویز رشید, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر صاحب, سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ چلیں مان لیں کہ جو وزیراعظم عمران خان یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے پیچھے کوئی بیرونی سازش ہے, شاید یہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ پاکستان میں جو منتخب حکومتیں ہیں وہ سازش کے ہی ذریعے ہٹتی ہیں اور عموماً ہوتی لوکل سازش ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہٹانے کے پیچھے بیرونی نہیں صحیح لیکن لوکل کانسپریسی ضرور ہے؟ کانسپریسی کی کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ باتوں میں چنارس کرتا ہوں. کانسپریسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ چھپ کے کوئی کام سوچتے ہیں اور پھر اس پر رات کی تاریکی میں اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں میں تو دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے میٹنگز کی, ان کے فیصلے ہوئے اور ایک جماعت میں تقریباً پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جن کی تعداد 11 سے 12 تک بنتی ہے اور جو سب پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے جن کے پاس موجود ہے, انہوں نے ایک طویل عرصہ تک آپس میں مشاورت کی. جب وہ مشاورت ہوتی تھی تو میڈیا کے سامنے تمام گفتگو کی جاتی تھی, کیمرے میں گفتگو کی جاتی تھی, فیصلے کیے انہوں نے اور اب وہ اپنے ان فیصلوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تو اس کو سازش کیسے کہیں گے آپ؟ اچھا سینیٹر صاحب, آپ کا ریئیکشن کیا ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے اوپر؟ انہوں نے فرمایا کہ جو اگر حکومت امپورٹڈ حکومت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اگر آپ لوگوں کی حکومت بنتی ہے تو وہ عوام میں جائیں گے, جلسے جلوس کریں گے اور وہ اصلاحات جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اصلاحات کریں گے, الیکشن ریفارمز لائیں گے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO2 ہوگا. اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی یہ ایک حکمت عملی ہمیشہ سے رہتی ہے کہ وہ اپنا گول پول جو ہے بدلتے رہتے ہیں. پہلے وہ الزام کرتے تھے کہ ملک میں موروثی سیاست ہے, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جماعتوں نے 30 سال سے باریاں لے رہی ہیں, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سیاست کرپٹ ہے. اب انہوں نے ان تمام چیزوں میں ان کو ناکامی ہوئی اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے خلاف کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. کل کو ان کی یہ جو نعرہ ہے یہ پٹ جائے گا تو وہ کوئی نیا الزام لے کے آ جائیں گے. تو ان کی باتوں کو میں سوائے ایک ایسے الزام سے زیادہ خصوصیت نہیں دیتا جو کہ کچھ وقت کے لیے وہ ایک نعرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے. لیکن سر قطع کلامی کی معذرت, یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی ایک سپریٹ پاور ہے, وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں, خاص طور پر یوتھ کو موبلائز کر سکتے ہیں. تو ایسی حکومت جس میں 11-12 پارٹی شامل ہوں گی تو اگر اس کے خلاف سٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے حکومت چلانا آسان ہوگا؟ یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کیا کر رہی ہے. اگر وہ ٹھیک ڈیلیور کر رہی ہو تو خان صاحب کی اسٹریٹ پار اسی طرح بے اثر رہے گی جس طرح 2013 سے 2018 تک بے اثر رہی تھی. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈور کے طور پر سارا پاکستان انہیں جانتا ہے. وہ جب بھی چیف منسٹر رہے, جتنا عرصہ ان کو موقع ملتا ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کو بھی سنوارتے ہیں اور اسی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے. اور ان کے کام کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے جس کی تعریف زمین میں کی جاتی ہے. اور پنجاب اور شہباز اسپیڈ کے نام سے ان کو بین الاقوامی سفارتکار سے پکارتے ہیں. اچھا, اس سال کے خان صاحب کی جو اسٹریٹ پار ہے جو ایسی ہے جس میں 2 لوگ یا 4 لوگ جو ہیں ان کو وہ لاکھوں کی تعداد میں بتا دیتے تھے کبھی کبھی. اچھا, وقت ہمارے پاس کم ہے. سینیٹر صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب
وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی. دیکھیں اس میں پارشلی ایک بات تو حقیقت ہے کہ جو انہوں نے روس کا دورہ کیا, امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو سفارتی مراسلہ ہے, بے شک یہ سازش نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے اس کے اندر کہ امریکہ ناراض ہے جو اس حکومت کی پالیسی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ ظاہر ہے امریکہ اگر آپ دیکھیں ایون روس کے معاملے پر بھارت جو ان کا اتحادی ہے ان پر بھی بڑا زبردست دباؤ ڈال رہا ہے, تو پاکستان کو ظاہر ہے کہ وہ پھر کیسے چھوڑ دے ایسے حالات میں؟ نہیں, آپ کا کیا خیال ہے جب پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب پر دباؤ نہیں تھا؟ اور کیا پوری دنیا کھلم کھلا نواز شریف صاحب کو نہیں کہہ رہی تھی کہ تم ان دھماکوں کو نہ کرو, پاکستان کو جو دفاعی خود مختاری حاصل ہوتی ہے ایٹمی قوت بننے سے وہ نہ بنو؟ اور پرویز صاحب قطع کلامی ہوتی ہے, پر کچھ ماہ کے بعد نواز شریف صاحب کو ہٹا بھی تو دیا گیا تھا نا, کیا اسی کی سزا ملی تھی انہیں؟ لیکن نہیں, نواز شریف صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے اس کی سزا ملی ہے. نواز شریف صاحب کا جو ہٹنے کا عمل تھا اس کی وجوہات بالکل مختلف تھیں, اور وہ یہ تھا کہ فوج کے اس زمانے کے کچھ افسران جو تھے انہوں نے ان کے علم کے بغیر ایک جنگ کو چھیڑا تھا, اور نواز شریف صاحب نے اس پہ ان پہ اعتراضات کیے تھے, اور ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ چونکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کہیں ان کو کوئی ان کے خلاف تبدیلی کارروائی کرنے جا رہے ہیں, تو ایک خوف کے تحت انہوں نے اس عمل کو انجام دیا تھا. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا, اور نہ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق کسی بین الاقوامی سازش سے تھا. بہت شکریہ سینیٹر پرویز رشید. آپ اس کارگل کے ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ بنی وزیر اعظم نواز شریف اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد فردر ڈسکشن کریں گے وزیر اعظم کے خطاب کے اوپر. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر کر رہے ہیں ہم وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا, اور لگتا یہ ہے کہ شاید بطور وزیر اعظم یہ ان کا آخری خطاب ہے. شہباز, اس کے اندر جو ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کو اپنایا, اور خاص کر کے جو آج انہوں نے ذکر کیا کیونکہ جو امریکیوں نے ان کی پروفائل دیکھی تھی, وہ ڈرون حملے ہوں, وہ امریکہ کی افغانستان کے اندر مداخلت ہو, وہ عراق وار ہو, تو وہ ان کا موقف بڑے اچھے سے جانتے, تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم اس طرح کی بارگین نہیں کر سکتے جو ہم پاکستان کے دوسرے لیڈران کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ان کے تضادات ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ امریکن انٹرونشن افغانستان میں ہوئی ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اے پی کی ویڈیو, جس کا کی ویڈیو ہے کہ مشرف کے پاس اگر کوئی اور لیڈر بھی ہوتا تو کوئی چارہ نہیں تھا وہ فیصلہ کرنے کا, اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو اتنا بڑا ریزنٹمنٹ تھی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی, آپ انڈر اوبلیگیشن تھے کہ آپ نے ہر ساتھ دینا ہے بین الاقوامی برادری کا. اس کے اندر جو دوسرا پہلو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کیونکہ میری پروفائل پتہ تھی اس لیے وہ ایشو بناتے ہیں. جولائی 2019 میں آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا, اور اس وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران جب وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو دو باتیں انہوں نے کہیں, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے پاکستان پرانا اتحادی رہا ہے, ہم نے پہلے مل کے امریکہ کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف لڑے, اور 9/11 کے بعد ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بہت دیرینہ, وہاں پہ انہوں نے ایک یہ موقف اپنایا, اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے ہمیشہ سے خراب رہے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ صرف انہوں نے آزاد فیصلے کیے ہیں, اور یہ تاثر دینے کے اس سے پہلے شاید کسی بھی گورنمنٹ نے امریکہ کو ریزسٹ نہیں کیا. بریک سے پہلے پرویز رشید صاحب نے ذکر کیا, بالکل ایٹمی دھماکے ایک بہت بڑا وہ فیصلہ تھا, بہت بڑا دباؤ تھا, انہوں نے امریکہ نے پیسے بھی آفر کیے, پھر بھی آپ نے فیصلہ کیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو سی پیک کی وہ بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ ایک کولڈ وار چل رہی ہے امریکہ کی, سی پیک تو شروع ہوا نون لیگ کے دور میں, تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف شاید اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ
کی غلامی کریں گے یا ان کو سرو کریں گے. سی پیک تو ان کے دور میں شروع ہوا تھا, پھر ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ اسی طرح سے اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ رہی, ایران کے ساتھ باوجود اس کے کہ امریکہ کا دباؤ تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تعلقات میں بہتری لائی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے اس پر دستخط کیے, وہ الگ بات, پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ماضی میں امریکہ کے دباؤ کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اس وقت آخر امریکہ کو ایک ایسے موقع پر, جب وہ افغانستان سے جا چکے ہیں, جب ان کی ساری توجہ یوکرین اور یورپ کے اوپر ہے, جب ان کی ساری توجہ ریوائیو کرنے کے اوپر ہے جو پوسٹ کووڈ یا کووڈ کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا ہے, پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا, دو چیزیں میں ایڈ کروں گا اسی چیز کے اوپر. ایک, انہوں نے بات یہ کہی کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. پاکستان شاید خطے کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ جو عالمی بینک کا نمائندہ ہے پاکستان کے اندر, کنٹری ڈائریکٹر, اس کی ایکسس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان تک ہے. بھارت کے اندر جو کنٹری ڈائریکٹر ہوتا ہے ورلڈ بینک کا, اس کی ایکسس ان کے گریڈ 20 کا جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں ہوتی. تو اسی وزیر اعظم کے اندر جو کیبنٹ تھی, اسی کیبنٹ کے ایک ممبر ہیں حماد اظہر صاحب, انہوں نے جب وہ ایلانگو تھے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر, جب ان کا ٹینیور پاکستان میں ختم ہوا تو انہوں نے ان کو کہا کہ اعزازی کابینہ کے ممبر ہیں. تو یہ ایک ان کی کھلی. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آج پھر بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی, جنرلی تعریف کی, لیکن ایک چیز یہ بھارت کی 75 ایئرز میں آپ مجھے بتائیں کہ بھارت کتنی دفعہ IMF کے پروگرام میں گیا ہے؟ ہارڈلی ایک دفعہ گیا ہے وہ پروگرام میں غالباً, جو وہ بھی ارلی 90s میں جب منموہن سنگھ صاحب ایک جاتا تھریٹ کر گئے. اور ہم کتنی دفعہ گئے ہیں؟ ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں اور 23 میں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو ایک جاتے وہ تھریٹ کر گئے کہ اگر آپ نے اوورسیز ووٹرز کا جو حق ہے جو انہوں نے دلوایا ہے وہ واپس لیا تو پھر اوورسیز ووٹرز جو ہے اپنا پیسہ پاکستان سے وڈرا کر لیں گے اور حکومت بینک کرپٹ ہو سکتی ہے. چلیں, کیونکہ اوورسیز میں ان کی بہت بڑا سپورٹ بیس تو موجود ہے. تو لیٹس سی, کل ایک امپورٹنٹ دن ہے, اگین تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی. تو کیا اس دفعہ جو اپوزیشن ہے وہ کامیاب ہو پائے گی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرنے کے حوالے سے؟ یہ کل ہی ہمیں پتہ چلے گا. پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.